मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे पास क्या है भाई, अल्लाह का जब फैसला आ गया, अल्लाह के रसूल वही कहेंगे जो नुमाइंदे हैं, तो जो अल्लाह का हुक्म है वही बताएंगे। तो जब आ गया तो मुसलमान के पास अब सही और गलत में फर्क करने की टेंशन से क्या हो गई, जान छुड़ गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। आप इसको हल्का समझ रहे हो। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सारी जिंदगी उनकी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में गुजरती है। सही क्या है, गलत क्या है, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान ने उनके भी नक्शे खींचे हैं। उस मिसाल पे जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मेरे भाई, जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया हमें, तो अब जैसे जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं ना, मान लो कि यही ठीक है, बाकी सब क्या है, बोलो गलत। हम शराब नहीं पीते, मेजॉरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? हराम है इस्लाम में। जब हराम है, अभी ऑप्शन ही नहीं है कि थोड़ी पीनी है कि ज्यादा पीनी है, नहीं पीनी भाई। जुआ इस्लाम में क्या है, हराम है। मुशरिकीन मक्का जुआ खेलते थे, जितनी रकम जीतते थे गरीबों पे खर्च करते थे सारी। उनको इस पे एतराज होता था कि भाई ये इतना अच्छा काम, इससे तो गरीबों को फायदा हो रहा है, इसमें किसी का दिल थोड़ी दुखा रहे हम, सामने वाला भी राजी है। लोग कहते हैं कि जी बाज दफा सामने वाले का करोड़ों का नुकसान होता है, तो आप दलील दे सकते हैं करोड़ों का ना खेलो, हजारों का खेल लो। इतना खेलो कि जितना अगला भी नुकसान बर्दाश्त कर सके। तो क्या जा रहा है इसमें, वो भी राजी, हम भी राजी, तो जीतने। और खास तौर पे जीत के जब गरीबों को खिला, ये पहले से एग्रीमेंट होता था मुशरिकीन का कि जो जुआ जीतेगा, जो जानवर का गोश्त उसे मिलेगा, तो सारा गरीबों को खिलाना है। सवाल पैदा होता है, भाई गरीबों को जब खिलाना है तो जुआ खेल क्यों रहे हो? तो भाई जो जीतेगा उसकी तरफ निस्बत होगी। गरीब कहेंगे इसने खिलाया है, सदके की निस्बत किसकी तरफ होगी? जो जीतेगा जुआ। तो अच्छे काम के लिए खेल रहे हैं, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। कुरान ने इस जुए को हराम कर दिया। नहीं भाई, आप गरीब को खिलाएं, आप बेवा को खिलाएं, ये खिलाने का तरीका अल्लाह की नजर में काबिल कबूल नहीं है। इन्नमल खमरु वल मैसिर, ये जो सट्टेबाजी है ना, जुए, ये क्या है, हराम। यही वजह है इंश्योरेंस को उलमा हराम कहते हैं। और जो लिबरल किस्म के मौलाना मार्केट में आ रहे हैं ना, कह रहे हैं एक्चुअली ये वो इंश्योरेंस थोड़ी है जो सट्टे और जिससे आपस में लड़ाइयाँ हों और झगड़े हों। इस इंश्योरेंस में तो ये होता है कि आपने बीमा पॉलिसी करवाई और अब्बा का अचानक इंतकाल हो गया, तो बच्चों का क्या होगा? ये मौलवी तो चंदे ले लेते हैं, एक आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? नहीं, यही बात समझ में। तो भाई वो यतीम हो गया, तो बच्चों को अब्बा की इंश्योरेंस करवाई, वो बीमा पॉलिसी ली हुई थी ना, लाइफ इंश्योरेंस। अब्बा मर जाएंगे तो बच्चों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो कितना जबरदस्त तहफ्फुज मिल रहा है। इंश्योर्ड, अब हर आदमी क्या हो गया है, इंश्योर्ड, महफूज हो गया है। ओ भाई, ये गिनतियां हैं, ये क्या है, ये जो है ना गिनती। एक साहब मुझे कहने लगे मैं अपनी गाड़ी इंश्योर्ड अगर करवाता हूं तो मेरी गाड़ी सेव हो जाएगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए उल्लू बनाया गया ना आप लोगों को। अगर आपकी गाड़ी चोरी नहीं होती, हादसा नहीं होता, फिर नुकसान 100% यकीनी है। जो किस्तें आपने भरी हैं, वो किस्तें क़यामत तक आपको, बोलो, नहीं मिलेंगी, वो गई। हादसा होने का इम्कान इतना नहीं है जितना ये, तो 100% डूब रही है किस्तें आपकी। हादसा हो गया तो डबल करके मिल जाएंगी, तो डबल को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी जिस तरह से पैसे कमा रही है ना, शरीयत में पैसे कमाने का ये तरीका जायज नहीं है कि आप किसी की मौत के साथ पैसे को मशरूत कर दे। देखो, मैं आपसे 1 करोड़ रुपए लेता हूं, इंश्योरेंस कंपनी में यही हो रहा है। और अगर फायदा हो भी रहा है, इंसानियत का फायदा भी हो रहा है, तो मैंने तो बताया ना कि जब जुआ है या सूद है, बाज दफा लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में पैसे डूबते नहीं है, वो तो प्रॉफिट के साथ सारी रकम लौटा देती है, तो वो सूद है फिर वो। तो हमारे पास सूद और जुए के बारे में इस्लाम ने ये ऑप्शन रखा ही नहीं है कि हम ये सोचें कि इसमें इंसानियत का फायदा है या नुकसान। असल में तो बेतहाशा नुकसान है इसमें। लेकिन अगर इस्लाम इन नुकसानात को नुमाया करना शुरू कर देता है ना, तो हम एक गैर जरूरी बहस में लग जाते हैं। हम कहते हैं एक्चुअली वो नुकसान तो अब तो नहीं हो रहा। तो अल्लाह मियां ने क्या एक दरवाजा ही बंद कर दिया। मैं इंश्योरेंस की हैसियत आपको बता रहा हूं, होता क्या है। मैंने इन साहब से 1 करोड़ रुपए लिए, ये मैं सादा सी एक मिसाल समझा रहा हूं, और इनको मैंने इंश्योर्ड कर दिया कि अब आपको नुकसान होगा तो किसके जिम्मे है,
میرے ذمہ تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا, نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے, یہ جوا ہی ہے نا. بھائی چاند آیا تو یہ ہوگا, چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے. انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر غریبوں کے ساتھ وہ بزنس نہیں ہو سکتا. یہ تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے, نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے, لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے؟ بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا. بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے, وہ ایک الگ احکام ہے, وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے. اس کے احکام پھر جبر کے, ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو سود بھی ایسا ہی ہے. جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے, سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت, غریب سے غریب تر ہے نا, اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے. لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں, کہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے ہیں. مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں. وہ جو بے کہا تھا نا, انما البیع مثل الربا, اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے. بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ ہمیشا مہنگی. توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا, تو یہ وہی ہے. تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے, اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے, ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام. اور لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے, وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر, دلائل نہیں دیے. تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے, ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا, بہت سلو ہو گیا ہے, مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے. اصل میں ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے, الحمدللہ دریوں پہ خرچ ہوں گے. اور یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی, ہسپتال ایک نمبر ملے, میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن, ہر چیز ایک نمبر. مسجد کے مائک الحمدللہ 2 نمبر پورے یورپ میں. اللہ کا بڑا فضل ہے. یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں, ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے. ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے, 2-2.5 گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا. آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ. یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو, سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر. 3 نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے, جمعے کا بیان ہوتا ہے. دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں. اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیریٹن ہوٹل میں چلے جاؤ, وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی, انما البیع مثل الربا. یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے, اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا, اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی, اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا, ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری,
اب گٹھری ایک ہے, بندے کتنے ہیں؟ 3. میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا. تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا, وہ اس گٹھری کا حقدار ہے. دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, ویسے یہ روایت ضعیف ہے, ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں. تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے, تو مجھے ذبح کیا, میں اتنا پرانا ہوں, لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا. بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی, کھیتی باڑی کے لیے ہل کون چلاتا تھا؟ بیل. ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی, کھانا کہاں سے ملتا ان کو؟ تو اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی. اونٹ پریشان کہ یار میں کیا کروں ہے بھائی. تو اونٹ نے کیا کیا, وہ گٹھری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا. انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری ہمیں دو. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم میں تو لے لے. تو بدماشی کے, دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے الگ ہوتے ہیں, لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ زمین کا بادشاہ ہے, اس کے ذمے نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے. بلکہ وہ کیا کہتا ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں, تو قرآن نے کہا کہ قل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے, نکل جاتا ہے تو انسان مردہ. اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے. یہ ہم سوال, اللہ نے سوال کا اگلی آیت میں جواب خود ہی دے دیا. اللہ کو پتا تھا یہ لوگ فوراً کہیں گے کہ یار یہ ایکچولی یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو اللہ میاں نے اتنی مبہم سی بات کر دی. تو آگے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں نالج بہت تھوڑی دی گئی ہے, تمہارا مینٹل لیول اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو سمجھا دوں گا, تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا. میں نے تمہارا دماغ محدود پیدا کیا ہے, تو یہ اپنے سے اوپر کی بات نہیں سمجھتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اللہ ہمیں ہر بات نہیں سمجھاتا, آرڈر دیتا ہے. تو اللہ میاں نے آرڈر دیا سود حرام ہے. اب آپ توبہ کر لو. جو سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں ایکچولی کو نکال کے کیا کرو بھائی, کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت, دینے والے پر بھی لعنت, سود پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت, اور سودی لین دین کو لکھنے والے پر بھی لعنت. 4 قسم کے معاملات میں اگر آپ انوالو ہو تو آپ سودی بینک کی جاب چھوڑ دو. ان چاروں میں سے نہیں ہو تو پھر گنجائش. چوکیدار ہے کوئی, وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, فی نفسی پیسے تو لوگوں کی امانتیں ہیں. یا کوئی گیس بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان چاروں معاملات میں سے کسی میں بھی آپ انوالو ہو, یا لوگوں کو ترغیب دے دے کے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہو, سودی اکاؤنٹ, تو وہ الدال علی الخیر کفاعلی ہے. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے کرنے والا, تو برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے. تو یہ کام نہ کرو. آپ سمجھتے ہو انشورنس کمپنی میں آپ اپنی گاڑیوں کو انشور نہ کرواؤ. تکافل اختلافی چیزیں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان کا فتوی جواز کا. تو جب اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ بچوں گنجائش یہ ہے کہ کر لی جائے, تو اس میں پھر وہ اس والی سختی نہیں رہتی ہے. میں نے تو ایک تکافل پہ بہت کام کیا 1 سال, تو ہمارے جامعۃ الرشید میں 2-3 حضرات ہیں جن کو اس پر اطمینان نہیں ہے, احقر سمیت. تو لیکن یہ کہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, وہ اپنے اختیار سے نہ کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا تکافل کا آلٹرنیٹ کیا ہے یا انشورنس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, وہ پھر کر دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بھائی خود 8-10 لوگ مل کے بھی تو اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں نا. لیکن ابھی اس پہ سارا بیان چلا جائے گا اگر میں اس کا متبادل بتانا شروع کر دوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا, تو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے تو پہلی فرصت میں چھوڑنے کی کوشش. اب تو اسلامک بینک کی کتنے آ گئے ہیں, سودی بینکوں میں اسلامک ونڈوز میں اپنا ٹرانسفر کروا لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اسلامک بینکوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. لوگوں کی بات نہ مانو, جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو. سود کا علماء کو پتا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لون دیتا ہی نہیں ہے, سود کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. آپ جاؤ گے نا, مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے ہوگا, کیا کرنا ہے 1 کروڑ روپے کا, یہ گھر بنانا ہے تو ہم گھر خرید کے دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے 20% آپ کا ہوگا, 80% ہمارا ہوگا. پھر اس گھر کے یونٹ بنا کے رینٹ پہ دیں گے اور آدھا یونٹ بیچنا بھی شروع کر دیں گے. اس کو شرکت متناقضہ کہتے ہیں. تو ہر آدمی کو نا, وہ صحافیوں کے بھی بیان آ رہے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا, اس فیلڈ میں وہ چیمپئن ہوگا. یہ بہترین, صرف یہ بھی نہیں کہ ٹانگ اڑائے گا, اس میں وہ چیمپئن ہوگا. مسائل انجینئر اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں, حلال و حرام اور اختلافی مسائل. میڈیکل سائنس کے مسئلے مفتیان کرام بتا رہے ہیں. جب کورونا آیا تھا نا, لوگ مفتیوں سے پوچھ رہے تھے ہے یا نہیں ہے, تو میں کہا بھائی یہ کورونا کا مجھے کیا پتا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے یار. جی فلاں مفتی صاحب کا بیان ہے. میں نے کہا بھائی وہ مفتی صاحب ہمارے لیے سر کے تاج ہیں, بڑے بزرگ ہیں, لیکن کووڈ میں کورونا میں ان کی رائے کی ویلیو نہیں ہے, ڈاکٹر بتائیں گے. وہ کہنے لگے ڈاکٹر تو بکے ہوئے ہیں. اور یار 1 بکتا ہے, 2 بکتے ہیں, 4 بکتے ہیں, یہ بھی بک گیا, یہ تو صبح شام میرے ساتھ رہتا ہے, یہ بکا کب ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے محلے کے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اتنے سنجیدہ ماشاءاللہ, داڑھی نمازی, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ. میں نے کہا آپ تو بکے ہوئے ہیں آپ لوگ. تو کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے کہا. میں نے کہا وہ حضرت جی کا بیان ہے آپ بکے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں نا, تو کوئی ریٹ لے. میں تو اگر بکا ہوا ہوتا تو میرے پاس کوئی گاڑی تو ڈھنگ کی ہوتی ہے نا. آپ بھی جانتے ہیں نا ہمارے محلے کے بیچارے سیدھے سادھے اور نمازی بھی ہیں, یہودیوں کے بھی خلاف ہیں وہ. تو پولیو کے قطرے مفتیوں سے پوچھے جا رہے ہیں کہ پلائیں کہ نہیں پلائیں. فلانا ٹیکا کون سے کولے پہ لگانا ہے, مفتی صاحب بتائیں گے. سازشیں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں یہودیوں کی بھی, لیکن چند ڈاکٹر بھی اس سازش کا شکار ہوتے ہیں. پوری دنیا کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی الو بن جائیں. آپ کو پتا ہے